बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होंगे। पंजाब में सदर ममलकत और KPK के अंदर गवर्नर्स तारीख का ऐलान करेंगे। अब देखना यह है 3-2 है या फिर 4-3 है, ये फैसला किसके हक में है। एक बड़ी तफसीली बहस इसके ऊपर हम करने जा रहे हैं आगाज़ पर ही। मगर इसके साथ साथ इमरान खान साहब मुकदमात और पेशियों की जद में हैं। अब की बार मरियम नवाज साहिबा भी इससे महफूज नहीं रह सकी हैं। इदारों की तस्दीक का इल्ज़ाम है उनके ऊपर और सखर की सेशन अदालत ने उन्हें अब बुलावा भेज दिया। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, बहुत ज़बरदस्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थीं। आज फैसला आ गया, बिल्कुल क्लियर, 90 दिन के अंदर होंगी चीज़ें। मगर मुतज़ाद तशरीहात बड़ी अजीब व गरीब सी हैं। हमें नज़र आ रहा है कि जो चाहती थी तहरीक इंसाफ वो हो गया, मगर जो हुकूमत है वो अपना मौक़िफ़ अपने हिसाब से दे रही है। और एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ऐसी तशरीह जो हुकूमत या उनके नुमाइंदगान खुद कर रहे हैं वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। जी बिल्कुल, फैसला तो आ गया, मगर अभी भी कई सवाल छोड़ गया है। बहसें चल रही हैं। एक बहस ये चल रही है सबसे बड़ी, जो कि मज़ाक़ खेज़ है, कि आज पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़ साहब ने उन्होंने कहा जी वो जिस तरह वो जानू जर्मनी कहता कि जी वो जीत गए। अब सुबह से लगता है जानू जर्मन को देख के आए हुए, सुबह से लगे मैं आप जानू जर्मन। कोई पाकिस्तान में इवन PDM के वज़रा भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अदालतों की इस तरह से फैसलों की तशरीह नहीं की जाती। उन्होंने कहा जी ये 3-5 का जो फैसला आया है ये 3-5 का नहीं आया, ये जो आया है ये 4-3 का आया है। 4-3 से हम जीत गए, क्योंकि 2 जजेस जिन्होंने इसको कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है 184(3) के तहत, तो उन्होंने भी इनके साथ 2 जजेस के साथ जिन्होंने अपना रज़ाकाराना तौर पे खुद को अलग किया, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है, तो इनके साथ एग्री किया। ज़्यादा 4 जजेस जो है ना मुत्तफिक थे और 3 दूसरी तरफ थे, इसलिए 4-3 से हम जीत गए। तो ये एक मैं समझता हूँ मज़ाक़ खेज़ बात इसलिए है कि फिर इस मंतक से अगर चला जाए तो फिर जो 2 दूसरे जजेस थे जिन्होंने रिक्यूज़ किया अपने आप को, वो समझते थे कि मेंटेनेबल है, उन्होंने तो एप्लीकेशन दी थी, तो फिर उनको डाल लें तो फिर ये 4-5 से वो जीत गए। ऐसा ही तो है, मगर बात जो प्रैक्टिकली जो फैसला है, कानूनी तरीका है, तो वही है फैसला जो सामने आया है और वो 3-2 का फैसला है। और दूसरा बहुत ज़्यादा बहस एक चल रही है कि अदालत ने डिसेंटिंग नोट के हवाले से, कि जो 2 जजेस का डिसेंटिंग नोट आया है उसके ऊपर उसके अंदर फुट नोट है। अब फुट नोट ज़्यादा डिस्कस हो रहा है फैसले से भी ज़्यादा, डिसेंटिंग नोट से भी ज़्यादा, कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जिक्र किया कि जनाब वो 2 जजेस का तो जो है उन्होंने रिक्यूज़ करवा लिया था, और 2 जजेस ने क्योंकि डिसाइडेड द मैटर ऑफ डिसमिसिंग बाय द सेड पिटिशन, वो पहले ही बता चुके थे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सो लिहाजा वो 4 निकल गए। तो उसके ऊपर जो है ना भी बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। उसमें अब 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात कि जो इतराज़ा डिसेंटिंग नोट में आए हैं कि 184(3) अज खुद नोटिस जब लेती है सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, और ये बहस हमेशा रहती है, ये 2-4 साल से लड़ाई रहती है। हमें उम्मीद है कि किसी वक्त कोई जज साहब या कोई पार्लियामेंट जो है इन मामलात के ऊपर, ये रिफॉर्म्स के ऊपर ये फैसले तय कर दें, ताकि हर दफ़ा बहस ना हो। और ये जुडिशल कमीशन एक बनाया गया था, उसने बड़ी मेहनत करके ये एक ड्राफ्ट बनाया था, वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, ना PTI ना गवर्नमेंट ने की था ना इन्होंने किया था। अगर ये शोर तो मचाते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बेंच फिक्सिंग के हवाले से, फिर केस फिक्सिंग के हवाले से, 184(3) के जो ऊपर जो बहसें हैं, काफ़ी चीज़ों के सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद थे। अब एतजाज़ हसन साहब ने जो एक बात की 184(3) की कि जी PTI वाले जो शोर, PTI नहीं नून लीग वाले सॉरी जो शोर मचा रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये जो 1993 की असम्बली जो बहाल हुई थी, जो कि वाहिद असम्बली थी कि जो कि आज तक बहाल हुई है, बाकी सब डिसोल्यूशनें जो है ना वो मान ली गई, वो अल्हम्दुलिल्लाह 184(3) के तहत ही किया गया था। तो अपनी दफ़ा तो वो है। दूसरा
جو ایک اعتراض بہت زیادہ آیا کہ کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر فیصلے چل رہے تھے تو اس لیے سپریم کورٹ کی تک نہیں بنتی تھی یہ کرنے کی. تو یہ بھی بے تحاشا مثالیں نظیریں موجود ہیں کہ جب ہائی کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ لیتی رہتی ہے. اس میں بھی کوئی اس کے اوپر بھی بات کریں کہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے. جو اختلافی نوٹ کے اندر بیسک انہوں نے چیز لکھی کہ صوبائی عدالتیں اگر ہائی کورٹ سن رہی تھی تو سپریم کورٹ کو اس لیے نہیں سننا چاہیے تھا کیونکہ ان کی خود مختاری افیکٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا ان کی خود مختاری وہ کئی دفعہ یہ کیونکہ بہت اس کا ٹائم فریم تھا اور وہ ٹائم فریم 45 دن کے قریب آلریڈی اب 45 دن رہ گئے ہیں 90 دن کے, اور 57 دن کا جو ہے شیڈیول الیکشن کا ہوتا ہے, اور وہاں سے لمبی پیشیاں آ رہی تھیں. اور یہ باتیں جو اپلیکیشن میں لکھی گئیں جس پہ بڑا اعتراض ہوا جسٹس اعجاز الحسن اور مزاحد نقوی صاحب کی طرف سے کہ جی وہ انہوں نے ان کا دینا نہیں بنتا, 2 ججز کے کہنے پہ کیوں کیا تھا, وہاں پہ وہ یہ کیس وہاں تھا ہی نہیں. مگر انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمارے جیسے بے تحاشا لوگ, اعتزاز حسن جیسے معتبر وکیل اور بے تحاشا وکلاء اور بے تحاشا میڈیا کے اندر لوگ اور دانشور حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 90 دن پتھر کی لکیر ہے, اس سے نہیں ہٹا جا سکتا. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال آ گئے ہیں, گورنر بھی کے اوپر بھی سوال آ گئے ہیں, دونوں گورنر حضرات پہ, اور کوئی اپنا فنکشن جو ہے وہ نہیں کر پا رہا, تو پھر الٹیمیٹلی جب نہیں کر پا رہا اور وہ یہ کلیپس ہوتا جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, تو کس نے کرنا ہے؟ عدالت نے. ہم اپنے پروگرام میں اعتزاز صاحب کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ عدالت اتنا ٹائم کیوں لے رہی ہے از خود نوٹس نہ لینے پہ. تو یہ وہی والا طریقہ ہے کہ جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا, جب نہیں ہوا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب کیوں نہیں کیا جا رہا, ایکشن کیوں نہیں کیا جا رہا. جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر کئی لوگوں کی رائے اس کے متعلق بدل گئی, جی یہ کیوں کیا گیا. تو یہ ایک ویسے اس کی ایک نقطے کے اوپر بھی میں چاہ رہی ہوں عامر صاحب کا آپ کا تجزیہ. کچھ دیر میں کوشش کریں گے کہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں. عامر صاحب, اچھا غالباً ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ احمد پنسوٹا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی پنسوٹا صاحب, میں عامر متین بول رہا ہوں. آج صبح بھی آپ نے بڑا ہمارے علم میں اضافہ کیا. ہم ویسے تو صحافی ہیں پر پاکستان میں کیونکہ سیاست اتنی زیادہ جرنلزم عدالتوں کے ارد گرد گھومتی ہے کہ تھوڑی بہت ہمیں بھی عقل آئی جاتی ہے آپ جیسے لوگوں سے سیکھ کے. اچھا میں آپ سے جو ابھی سارا دن بھی بات یہ ہوئی دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فٹ نوٹ زیادہ ڈسکس رہا, اور یہ جو آرگیومنٹ دیا گیا مطلب اتنے لرنڈ قسم کے لا منسٹر اٹارنی جنرل جو ہیں کہ جی ہم جو ہے جیت گئے 4-3 سے ہم جیت گئے کیونکہ 2 ججز نے وہ کر دیا. تو یہ اس پہ ذرا اپنے کامنٹ دیجئے گا, یہ کیا لاجک ہے؟ اچھا سر, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سب سے پہلے یہ بینچ میں 2 لوگوں نے ڈائسینٹ کیا, بلکہ 3 لوگوں نے ڈائسینٹ کیا, تو ان میں سے 2 نے اپنے آپ کو اپنی مرسی پہ رکھ دیا ایٹ چیف جسٹس. چیف جسٹس نے آپٹ کیا کہ ان کے ساتھ آگے نہیں چلنا. وہ چیز وہاں پر ختم ہوگی جس کو ہم لا میں کانسیپٹ کہتے ہیں فنکٹس آفیشیو, کہ جج صاحب نے اپنا رول پرفارم کیا, بینچ ٹوٹ کیا, اور کیس جو ہے اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ ہو کے کیس ایک نئے بینچ کی طرف چلا گیا. اب نئے بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس فٹ نوٹ کا ذکر کیا اور کہا کہ میں اس ریزننگ سے اگری کرتا ہوں. اس طرح لیٹ سے اگر شاہ صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں کسی اور کیس کی ریزننگ سے اگری کرتا ہوں تو کیا اس بینچ کے ججز کا بھی یہاں پر فیصلہ مل جاتا؟ اینڈ دی آنسر از نو. یہاں پر وہ بالکل اگری کر سکتے ہیں, اٹ از لائک اے پریسیڈنٹ یا کسی دوسری چیز کو اگری کر سکتے ہیں, بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بینچ میں شامل ہو گئے. اس بینچ کی جو ڈیسیجن ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ بائی میجورٹی آف 3-2, تو اس میں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دوسری بات, ایک آپ نے ابھی ڈسکشن میں بات کی کہ صوبائی خود مختاری کی, اور وہ والی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود ایک کیس ہے GIDC کا وہ سنا تھا جس میں یہ لیوی لگائی گئی تھی اور GIDC کا ٹیکس تھا, وہ ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا تھا لاہور, اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلز, لیکن وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے کیس کو ٹیک اپ کیا اور سنا. اور اس طرح کی بہت ساری نویدیں موجود ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایون ایک اور انٹرسٹنگ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ آج کے بینچ میں بھی جو ڈائسینٹنگ ویو تھا وہ مائنورٹی ویو تھا, تو مائنورٹی کے ویو کو مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے اگری کیا ود اندر بینچ جس کو وہ چاہ رہے ادھر لانا, تو ایون دین بھی وہ یہاں پر نہیں لایا جا سکتا بیکاز یہ میجورٹی کا ویو نہیں. ہاں اگر میجورٹی بینچ یہ کہہ دیتی کہ ہم اس ریزننگ کو اٹھا کے یہاں لا رہے ہیں اور ان 2 ججز کو بھی شامل کر لیں تو بات ڈفرنٹ تھی. آج والی یہ بات اگر مان بھی لی جائے تو تب مائنورٹی کی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بڑی انڈیو جسے کہتے ہیں ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور بالکل بیسلیس ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں بائی دا گورنمنٹ کوارٹرز. اور میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کی آج باتیں سن کے بڑا مجھے افسوس ہوا کہ جو ریئل ایسنس ہے
آج تک ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ 105 میں گورنر صاحب نے سائن کیسے کرنے ہیں. ایک ان کا کام ہے 4-5 سال میں، وہ بھی ان کو نہیں پتا. اس کے بعد 107 کا بھی نہیں پتا، 220 کا نہیں پتا، 218 کا نہیں پتا. لیکن ہم جا کے جو ڈبیٹ اپنی ہم نے پھنسا لی ہے وہ 4-3 پہ ہے. جو شخص اس بارے میں بات کر رہے ہیں دے آر ان کنٹمپچوس ڈسریگارڈ آف دا ججمنٹ. اور یہ اعتزاز احسن صاحب نے بات ٹھیک کی ہے. یہ تو ججمنٹ کا تمسخر اڑانے والی بات ہے. آرٹیکل 189 کے تحت یہ ججمنٹ ہمارے پہ بائنڈنگ ہے، اور اس ججمنٹ میں بڑا کلیئرلی 3-4 چیزیں ہولڈ ہو گئی ہیں اور ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. بہرحال وہ میری درخواست آپ سے ہوگی، جب یہ اتنے آپ شکوں کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہمارے جیسے لوگوں کو ناظرین کو بتاتے بھی جائے کہ یہ کس بارے میں ہے. مگر علی ظفر صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی یہ جب نیا بینچ بنایا گیا تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے وہاں پہ پوچھا کہ اب نیا ہم نے ریکانسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے، آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی تمام پارٹیز جو وہاں موجود تھیں انہوں نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور وہاں پہ یہ کہنے کے بعد میں اس اعتراض کو بنا دیا گیا. اعتزاز احسن صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں اور وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ 2 ججز جنہوں نے اظہر میر اللہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل جنہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر اعتراض کیا تھا اور ان کو پھر بینچ سے ہٹا دیا گیا، ان کا جو نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے فیصلے کی وجہ سے یہ اب 4-3 سے پی ڈی ایم جیت گئی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے وہ بہت معزز جج ہیں اور وہ مس انٹرپریٹ کیا جا رہے ہیں ان کے ڈسینٹنگ نوٹ کو، تو ان کو یا کوئی نوٹ یا رجسٹرار کے ذریعے یا کسی طریقے سے اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. نہیں سر، کلیریفیکیشن ججمنٹس کی اس طرح نہیں دی جاتی. یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہوگا اگر اس ججمنٹ کی ہم کلیریفیکیشن لینے پہ چلے جائیں، کیونکہ ججمنٹ ایبسلیوٹلی کلیئر. اور یہ بھی بتانا عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ججمنٹ ہے کیا. ججمنٹ کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ گورنر کو اس کا ٹاسک بتایا گیا ہے، اور آرٹیکل 105 کے تحت جس کے تحت گورنر نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے، چونکہ کے پی اسمبلی کے کیس میں سچویشن ڈیفرنٹ تھی، وہاں گورنر نے تحلیل کی تھی، وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ کا ڈیٹ کا معاملہ غلط ہے، اس لیے گورنر کنسلٹ کرے ونس اگین ود پریزیڈنٹ ڈیٹ دے دے. پنجاب میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کر کے ڈیٹ دے دے اور جلد از جلد دے دے. یہ اس کا بیسک متن ہے آرڈر کا. دوسری بات یہ ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گی ان کنڈکٹنگ دی الیکشنز، اور جب اگر کوئی نہیں کرے گی تو آف کورس 220 جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرے گی، ورنہ وہ کنٹیمپٹ میں آ جائیں گے. تیسری بات جو میں آج صبح سے کہہ رہا ہوں جس کے اوپر بڑی کم بات ہو رہی ہے کہ گورنر کے پی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہی از فاؤنڈ ان بریچ آف ہز کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گورنر کا عہدہ اور ہمارے پریزیڈنٹ کا عہدہ، ان کے بنیادی طور پہ 3-4 ہی تو کام ہے چائے کافی پینے کے علاوہ. ان 3-4 کاموں میں سے بھی اگر یہ کاموں کو صحیح طرح نہیں کر پاتے اور ججمنٹ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ دے آر فاؤنڈ ٹو بی ان بریچ آف دیئر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن. وہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کیا ہے؟ آرٹیکل 105 کے تحت جب آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی تو آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے اور ساتھ 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اس میں پرابلم ہی کوئی نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ نے آج کلیئر کیا. لیکن آج آپ دیکھیں گے ہماری ساری کی ساری ڈبیٹ کا رخ جو ہے وہ کمپلیٹلی بیس لیس چیزوں پر ہے. اور میں بالکل احترام کرتا ہوں ڈیسینٹ کا، کیونکہ ڈیسینٹ سے سوسائٹیز پروگریس کرتی ہیں. میں نے اس پر مجھے ایک دفعہ لکھنے کا موقع بھی ملا تھا، امریکن سپریم کورٹ کے جج کا ویو بھی میں نے اس میں لکھا تھا کہ ڈیسینٹ سے آپ آگے جاتے ہیں. بٹ صرف ڈیسینٹ ججمنٹ نہیں ہے، ججمنٹ میجورٹی ہے، اور میجورٹی جو ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اور الیکشنز کی طرف بات ہو ہی نہیں رہی. جو اس آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور آگے پھر اس کے نمائندے جو ہیں ان کو عوام اپنی طاقت کا سرچشمہ اور اپنے نمائندگان کو الیکٹ کرتی ہے، اور یہ الیکشن پروسیس جس کے اندر اس الیکشن کو ریلیونٹ کرنا ہے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. ساری کی ساری باتیں یہ فٹ نوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور دوسرے ججمنٹس میں چلی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس طرح ڈسکس کرنا بائی ہوس ایور از ڈسکسنگ، 5-6 لوگوں تو ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ اور بھی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور کلیریفیکیشن کی اس لیے ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ جب یہ اپنے عمل میں جو ان کو کہا گیا سپریم کورٹ نے اگر وہ نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ آٹومیٹکلی اس میں جورسڈکشن اسیوم کرے گی یا کوئی نہ کوئی فریق درخواست فائل کر دے گا کنٹیمپٹ کی، اور وہاں پر پھر کلیریفیکیشن بھی ہو جائے گی اور بہت کچھ ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے جن کو پرابلمز ہیں اس ججمنٹ سے. جی پنسوٹا صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کے پی کے گورنر صاحب کے لیے انہوں نے کہا جی بریچ آف ہز کانڈکٹ ان کا تھا، مگر الیکشن کمیشن کے اس میں دیکھا کہ عدالت کافی لینینٹ رہی
انہوں نے یہ آبزرو ضرور کیا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے خط کے ساتھ کا جواب آپ نہیں دیا اور ان کے پاس حاضر نہیں ہوئے، مگر ساتھ میں یہ ایک قسم کا ان کو لیوے دے دیا گیا کہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے جیسے بے تاشا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اب کافی جانبداری کی وجہ سے اور اس کے اندر تھوڑی سی میلافائڈی کا انٹینٹ بھی ہے۔ دوسرا پنجاب کے گورنر صاحب بھی جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے بھی تشریح کی، ان کے متعلق بھی کوئی ایسی خاص آبزرویشن نہیں آئی۔ یہ سر ججمنٹ جو ہے چونکہ جو میجورٹی ویورز میں نظر آیا کہ بڑی احتیاط برتی گئی، کیونکہ یہ آئینی عہدیداران ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں بڑے کانشیس ہیں، اور جوڈیشری کو ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ آئینی عہدیداران کے بارے میں بات کریں تو ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے، اگر آپ مارچ سے آبزرو کریں تو مارچ اپریل میں جب وہ رجیم چینج کا سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم نومبر میں الیکشنز کرائیں گے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جب معاملہ آیا انہوں نے کہا جی ہم الیکشنز کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 ممبر بینچ کے آگے انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ہمیں کروانے نہیں دیتے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ اس سے آگے جب صدر نے خط لکھا ڈیٹ کے لیے تو انہوں نے جواب میں کہا جی آپ کو تو اختیار نہیں ہے، اور الیکشن سے ڈیویٹ کرنے کی بات کی۔ دس شوز دیئر کانٹیکٹ۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہا کہ آپ پھر کنسلٹیشن کریں، لیکن اس کنسلٹیشن میں سپریم کورٹ نے کہا آپ ڈیٹ دیں۔ کنسلٹیشن یہ نہیں کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ جواد حسن صاحب کی ججمنٹ میں یہ بڑی تفصیل سے ڈسکس ہو گیا ہے کہ سنس 218 جس کے تحت الیکشن کمیشن فنکشن کرتا ہے اور اس کا کام ہے الیکشنز کا انعقاد کرانا، تو اسی پاور کے دوران ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ دینے کی پاور بھی ان کے پاس ہے، کیونکہ اس پر آئین سائلنٹ ہے اگر گورنر ڈیٹ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے بھی اسی ریشنل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ ڈیٹ کی بات اب کریں، اور اگر آپ 90 دن سے آگے پیچھے تھوڑا ہوتے بھی ہیں تو اس میں ہم بالکل اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، بٹ آپ نے بہت جلدی میں کرنا ہے، اس کو کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد جو ہے سوئفٹلی آپ اس کو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اس پہ مزید سوچتے رہیں کہ اب ہم نے الیکشن کروانا ہے کہ نہیں کروانا۔ یہ نہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے نہ گورنر کے پاس پاور ہے۔ دے آر میئرلی ایکسرسائزنگ دیئر پاور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا، اور میں ریپیٹ ایک دفعہ کر دیتا ہوں، آرٹیکل 107 یہ کہتا ہے کہ دا ٹرم آف دی اسمبلی شیل بی 5 years unless dissolved earlier۔ اب unless dissolved پہ آ جاتے ہیں 105 یہ کہتا ہے کہ subject to the constitution any advice which has been rendered by the CM governor is bound to follow that advice۔ اب اس میں جو وہ ایک ہم اور منطق سن رہے تھے کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ ہوا یا نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہے، اگر اس طرح تو کل کو خدا نہ خواستہ کوئی پارلیمنٹیرین اٹھے گا کہ جی اگر فیصلہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہم اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اس لیے آئین نے اپنی اپنی حدود کا تعین کر دیا ہے کہ جب چیف منسٹر کی طرف سے سمری آ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ یہ سمپل لا ہے، اور 218 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے، 220 میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے جو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ کافی سارے ایشوز ہیں، ٹائم تھوڑا تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں سب چیزوں کا احاطہ ہو جائے۔ آپ نے بھی ذکر کیا بیئر منیمم ٹائم کا کہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو، مگر انہوں نے گنجائش چھوڑ دی کہ 90 ڈیز سے آگے جانے کی۔ ہم پہلے جو 2 نظیریں دی جاتی تھیں، جنیجر صاحب کی اسمبلی کی اور بی بی کی اسمبلی کی، ساتھ یہ کہا جاتا تھا جی وہ بہت بڑی گراؤنڈز تھیں، وہ اتنی وزنی گراؤنڈز تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ کنڈون ہو گیا۔ یہاں پہ جو یہ اب گنجائش نکل رہی ہے کیونکہ اب نظیر بن گئی ہے اور یہ آگے بھی کورٹ ہوا کرے گی، یہ تیسری اگزامپل دیا، ابھی 2 اگزامپل دیتے تھے، اب یہ تیسری بھی دیا کرے گی اگر یہ 90 دن کے سے آگے جاتا ہے، بیئر منیمم ٹائم کے یوز وہ کرتے ہیں، تو یہ اس دفعہ تو جو گراؤنڈز تھیں وہ تو میلافائڈی، بدنیتی اور ایک ضد، انا، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، اور خود عدالت نے یہ کہا ہے کہ گورنر صاحب نے جو ہے اپنے بریچ آف ہز ڈیوٹیز کیا ہے۔ سر اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائنینشیل گراؤنڈز یا کسی اور گراؤنڈز پر سپریم کورٹ نے ان کو ونڈو نہیں دی۔ یہ سپریم کورٹ نے ونڈو اس لیے دی ہے کہ اگر آج بھی الیکشن سکیڈول اناؤنس ہوتا ہے تو 56 ڈیز چاہیے، اور 56 ڈیز کا ٹائم پیریڈ آپ اوپر نیچے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قانون نے پرسکرائب کیا ہوا ہے۔ آئین البتہ آپ کو گنجائش دیتا ہے کہ 254 میں اگر ٹائم لائن اوپر نیچے ہو جائے تو آپ اس کو کنڈون کر سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس ونڈو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ فرض کریں 25 اپریل جس کا تذکرہ ہو رہا تھا اس میں عدالت میں،
جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیں, کیونکہ آپ نے الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا ہے, اور اگر الیکشن شیڈیول کم کیا تو اس کو بھی 100% پارٹیز چیلنج کریں گی, بیکاز اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں ایوری بڈی از آن اے ہنٹ کہ کسی نہ کوئی لیگل لکونہ نکالیں. یہ جو اس کو مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے کہ شاید فائنینشیل ایمرجنسی یا شاید ملک کے اندر سینسز اور ان حالات کی وجہ سے, سینسز تو 20 سال سے نہیں ہوئے جی, اور پچھلا الیکشن بھی سینسز کے بغیر ہوا ہے, یہ اچانک آج پرائم منسٹر صاحب کو ڈیجیٹل سینسز کہاں سے یاد آ گئے؟ سپریم کورٹ نے ان فیکٹرز کو مد نظر نہیں رکھا, یہ کام سپریم کورٹ کا تھا بھی نہیں. انہوں نے پروٹیکشن دی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر 90 دن سے بیونڈ جانا ہو, جو کہ آئی تھنک لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کو جانا پڑ جائے, تو یہ پھر ہمارے پاس آ جائیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا 90 دن میں کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں. اٹ از دیٹ پروٹیکشن وچ ہیز بین اکارڈڈ, اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں کہ وہ بیٹھ کے اب پاکستان کے فائنینشیل حالات دیکھنا شروع کر دیں یا یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمارا سینسز ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آج ایک صاحب میرے ساتھ گھنٹہ اس پر بات کرتے رہے کہ سینسز دیکھیں نہیں ہوا. میں نے کہا آپ نے پچھلے الیکشن میں کیوں نہیں سینسز کرایا, اور اجازت مل گئی تھی الیکشن کروانے کی. آج بھی آپ شروع کریں, بڑی اچھی بات ہے, جون سا الیکشن سینسز پر ہو جائے گا اچھا ہے, اگر نہیں ہوا آئین کی ٹائم لائن وائلیٹ نہیں ہو سکتی. اس طرح تو آپ اگلے 15 سال سینسز نہیں کروائیں گے, پھر ایک آمر میں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں کیا فرق رہ جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. احمد منصور صاحب, یعنی کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ آئینی حد کے اندر رہتے رہتے انتخابات ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے, مگر میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی یا اس کا حکم نہیں مانتی تو انارکی کی صورتحال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی بھی معاملے کو, ایشو کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے, الیکشنز کی طرف نہیں جاتی, تو ایسے میں قانون اپنا کیا راستہ لیتا ہے؟ دیکھیں جی, قانون تو بڑا ایبسولوٹلی کلیئر ہے. آرٹیکل 189 کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس تمام ماتحت عدالتوں پر بھی اور اداروں پہ بھی پاکستان کے بائنڈنگ ہے, ایوری سنگل انسٹیٹیوشن. یہاں پر ایک فارمل ڈائریکشن دی گئی ہے, اور اگر اس ڈائریکشن کو وائلیٹ کیا جائے گا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت بھی ہوں گی. ان دونوں کے اندر جو ہے وہ سزائیں مختص ہیں. آرٹیکل 220 مزید, جس کو میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی جس میں فوج, فیڈرل گورنمنٹ, ہر چیز جو ہے وہ پابند ہے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کی. اب اگر اس صورتحال میں بھی کوئی ادارہ یا ادارے مل کر سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں مانتے تو علی ظفر صاحب کی بات صحیح ہے, پھر یہ انارکی ہے. پھر یہ آئی تھنک بنانا ریپبلک والی باتیں کہ آپ کے ملک کی سپریم کورٹ جو ہے, ہائیسٹ کورٹ, ایپکس کورٹ, یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کریں اور آپ سٹل کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور ایسے لوگ آج سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پہ کامنٹ کر رہے ہیں جن کی شاید اپنے ایریا میں گھر میں بھی بات نہیں سنی جاتی ہو, لیکن وہ بیٹھ کے آئین کی تشریح کر کے سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ 4-3 ہے جی, یہ 7-2 ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر ہے, میجورٹی اس میں لکھی ہوئی ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بڑی سیریس سچویشن ہے. ہم آلریڈی اپنے ملک میں 2-3 وزیر اعظم جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے گواہ بیٹھے ہیں آن چارجز آف کنٹیمپٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل. وزیر اعظم صاحب کو ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ اور آگے ہو کے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کروانا ہے. یہ صرف ان کا نہیں, سب کا بھلا ہے, کیونکہ میرا, آپ کا, عامر صاحب, سب کا رائٹ ہے کہ ہم اپنے نمائندگان کو الیکٹ کر کے پنجاب اسمبلی میں لائیں. اگر وہ نہیں آتے تو میرے آپ سب کے بنیادی حقوق معطل ہو جائیں گے. اس بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس چیز کو سپریم کورٹ نے ڈسکس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کیس کنٹیمپٹ سے بھی بیونڈ جائے گا اور یہ پھر ایک ہاچ پاچ بن جائے گی. آئی ہوپ پارز دیٹ بھی یہ ریئلائز کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ اس ججمنٹ کی کتنی امپورٹنس ہے. اور سپریم کورٹ اگر آپ کی اس ملک میں, اس کی ہسٹری تو اتنی اچھی نہیں ہے 2007 سے پہلے, اگر ایسے اچھے کام شروع کر دیے ان کو سپورٹ کریں. وزیر اعظم سے آپ کو امید ہے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. وزیر اعظم نے جو کل پرسوں بیان دیا ہے کہ عدالت سے استدعا کی ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں نا ان ججز کے پاس نہ لگائے جائیں جو کہ مخالف ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جلسوں کے اندر نام لے کے ججز کا تصویریں دکھا کے پھر گینگ آف 5, گینگ آف 4 جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ان حالات میں کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اسی لیے لوگ ڈرے ہوئے. اور آپ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, سرود بھی جس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں, تو وہ تو, اور آج کی جو ٹون جس طرح کے وزراء کی بیانات آئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک ریبیلین کا وہاں پہ ایک اس فیصلے کے خلاف وہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں. میرا خیال ہے سر ان کے پاس جو نویدیں اور نظائر موجود ہیں, طلال چودھری صاحب کی, دوسرے جو صاحب تھے ادھر کے سندھ والے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, ان کی, اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی, اگر تو وہ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. لاسٹلی جو ہے یہ جو ڈائسنٹنگ نوٹ کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ انہوں نے 2 چیزوں پہ اعتراض کیا ہے.
ایک یہ کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں تھا 184(3) کے تحت اس کو نوٹس نہیں بنتا تھا. دوسرا انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ یہ کیسز چل رہے تھے تو سپریم کورٹ کو اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ پہلے 2 ججز رات نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو اپلیکیشن آئی دن جو ججز کے پاس ان کے پاس یہ ایشو تھا ہی نہیں, یہ مدعا ان کے سامنے تھا ہی نہیں. عامر صاحب پنسوٹا صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. بالکل یہ جو آپ بات کر رہے تھے عامر صاحب کہ 90 روز سے بات آگے بڑھتی ہے. اچھا چلیے پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہو کہ جو اعتراضات کیے ڈسینٹنگ نوٹ کے اندر 184(3) والے سے, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ وہ کتنے آپ کے خیال میں ویلڈ ہیں. دیکھیں سر, جو ڈائسینٹنگ نوٹ میں ایک بات ہے نا جی کہ 2 ممبرز جو ہے ان کے سامنے ایک ایشو تھا ہی نہیں. میں نے آج صبح بھی یہ بات کی تھی اور ڈفرنٹ ٹائمز پر کہ ہم سپریم کورٹ کی سو موٹو جورسڈکشن کو انووک کرنے کے لیے کوئی شخص, آپ لیٹر لکھ دیں, میں لکھ دیں, خواتین کے معاملات کو اٹھا لیا جاتا ہے, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو کیا 2 ممبرز فاضل اس سپریم کورٹ کے اگر ان کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں تو کیا وہ محترم نہیں ہوگی چیف جسٹس کے لیے؟ چیف جسٹس نے پھر بھی اس کے اوپر ایک آرڈر ایشو کیا اور اس میں ڈسکس کیا اور کہا کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس بھی ہے اور وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ اس لیے کہ آپ کا رائٹ ٹو چوز یور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی انفرنج ہو رہا ہے اور یہ میرا بنیادی حقوق میں ہے کہ میں اپنا نمائندہ الیکٹ کروں, تو لہٰذا وہ بھی بنتا ہے. اور اس پر انہوں نے بڑی کلیئرٹی دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احترام سے میں ڈائسینٹنگ ویو سے اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ اس سے بڑا کیس کون سا ہو سکتا ہے سو موٹو کے لیے. صبح آپ نے بھی یہ بات کی تھی, اگر ہم یہاں پر آلو ٹماٹر اور ان چیزوں پہ سو موٹو لیتے رہے صاحب کا ادوار میں اور بہت سارے معاملات میں, تو اس سے بڑا ایشو کیا ہوگا جہاں 22 کروڑ عوام کے ڈائریکٹلی ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں بہت احترام سے I will disagree with that opinion. I think وہ اسٹینڈ نہیں کرتا اور ان تمام ججز کے اپنے فیصلے موجود ہیں جس میں بہت پاپولسٹ ویو لیا ہوا ہے چیزوں کے بارے میں. یہ تو بہت بیسک ایشو ہے جس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے. تو 199 میں بہت آگے جا کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارڈ کیا ہوا ہے, اختر صاحب نے بھی, منصور صاحب نے بھی اینڈ افریدی صاحب نے بھی. تو آئی تھنک کہ یہاں پر اس ڈائسینٹنگ اوپینین سے میں ذاتی طور پر پرسنلی ایز اے لائر I will disagree with that. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے شکریہ. عامر صاحب ابھی ایک بریک کی طرف ہم چل رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مریم سابق سے متعلق عامر صاحب نے ذکر کیا, جس طرح سے وہ اداروں کی تصدیق کرتی رہی ہیں, جو سرگودا میں انہوں نے کیا, ساہیوال میں جو کیا, اب اس کے ہمیں نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. سکھر کی سیشن عدالت میں ان کا بلاوا آ گیا, مگر آج خان صاحب نے جو اسپیچ کی ہے, جو خطاب تھا, وہ بھی بڑا خطرناک تھا. اس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے میں نے خوفناک خطاب کی بات کی عمران خان صاحب کے, ہفتے کے روز سے انتخابی مہم وہ کہہ رہے ہیں خود قیادت کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, حملے کا خطرہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح وزیر آباد میں ہوا, انہوں نے بار بار کہا, کسی نے نہیں سنی, حملہ ہو گیا, پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں, پھر قیادت بھی خود کریں گے مہم کی. تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جس نے مبینہ طور پہ ان کو گولی ماری اس کو عدالت نے الاؤ کر دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, تو اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے کارروائی کا حصہ بنایا گیا. جبکہ جس کو گولی لگی اور جو وکٹم ہے اور جس کے اوپر یہ خطرات رہتے ہیں, اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ نہیں آپ خود آئیں. تو یہ کانٹرڈکشن تو ایک بالکل نظر آ رہی ہے. باقی وہ قیادت کو لیڈ ظاہر ہے ان کو کرنا پڑے گا, وہ اس لیے بھی زیادہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو 9 میجر لیڈرز جو ان کے جیل میں چلے گئے ہیں, دینی شاہ محمود قریشی نے بھی تھی, وہ 8 میں اور بھی دھر لیے گئے. تو وہ ابھی ان کا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کتنے دن میں چھٹیں گے. اب 2 ماہ کے اندر تو پتہ نہیں کتنے ٹائم میں, شاید 2 ماہ سے بھی کم ٹائم کے اندر پورا الیکشن کیمپین چل رہی ہے. اگر وہ مہینہ بھی رہ گئے تو بیل جلدی نہ ملی تو
تو نامینیشن پیپر کس نے فائل کرنے ہیں, کیمپین کون کرے گا, سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اسی لیے جیل بھرو تنظیم جو ہے نا وہ تحریک ہے, تنظیم نہ کہا کریں, عمران خان کے لیے تنظیم کرنے لگے ہیں, ختم کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں. نہیں معطل کر رہے ہیں, مجھے ذرا کلیئر کریں معطل ختم کیا ہے؟ وہ عمران خان خود بھی جو ہے نا کبھی ختم کر دیتے ہیں, کبھی معطل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, پر میرا خیال ختم ہی سمجھیں. وہ میرا خیال ہے کہ اس کا وہ جس طرح کی لوگوں کے کئی جگہوں پہ بڑا جوش بھی تھا, مگر کئی جگہ پہ جوش کم بھی تھا, اور کئی جگہ پہ لوگ اب کیونکہ وہ زمانے گئے, ایون ضیاء الحق کے زمانے میں جو لجایا جاتا تھا سیاسی ورکر کی, اس کی ایک بڑی عزت کی جاتی تھی, اس سے بدسلوکی نہیں ہوتی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں بھی. یہاں پہ وہ جو اٹھا کے ان کے اوپر جو ہے کئی جگہ ایم پی او کے علاوہ جو ہے دہشت گردی کے بھی کیسز ڈالے ہوئے ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور وہ ایک ظلم کی ایک داستان چل رہی ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب یہاں سے کمانڈ کر رہے ہیں اسلام آباد سے کہ ایک مہینہ یہ وہاں پہ رہیں گے. وزیر داخلہ, ملک کا وزیر داخلہ یہ کر رہا ہے. اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے, وہ میں خبر بھی دیتا جاؤں آپ سے, جو اپنی گورنمنٹ جو ان کا بنیادی کام ہے کہ صرف وہ الیکشن کی انتظامات کو دیکھیں, وہ چھوڑ کے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایل ڈی اے کی کافی ساری تقرریاں, تبدیلیاں, پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اب مجھے پہلے ہی ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے, یہ ٹیم لائی گئی ہے, انہیں لاہور کے ماسٹر پلان میں ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں اور ڈائریکٹلی انٹرسٹ ہیں. تو ایل ڈی اے کے اوپر جب تبدیلیاں کر رہے ہیں, اس کا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جب کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو شک ہے وہ پھر تھوڑا سا اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جناب یہ کچھ نہ کچھ اور چکر ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں, پھر میں مریم صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عامر صاحب, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو یہ ثوابدید بھی نہیں ہوتی کہ وہ تقرر یا پوسٹنگ کر سکتی ہے, کہیں پہ تبادلہ کر سکتی ہے, مگر کے پی کے اندر الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پہ اجازت ملی ہے, اس کے بعد انہوں نے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز یہ کیے ہیں. کے پی کے اندر بھی یہ سب ہو رہا ہے. جو ہے اجازت کی ہوتی ہے بالکل, اور کر سکتے ہیں, مگر اس کی ریزننگ یہ نظر آنی چاہیے کہ وہاں پہ جہاں ان کو خدشات ہو کہ یہ لوگ غیر جانبدار نہیں ہیں, یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ جن کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ جانبدار ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ ایشو ہے. کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں پاکستان کے تاریخ کے اندر جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں, جو تصویریں لگا کے ججز کے اوپر باقاعدہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, نام لیے جا رہے ہیں, الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. اب تو سکھر کی سیشن عدالتیں کا آ جائیں, بی ذرا بات کر لیں ہمارے ساتھ. پاکستان کی تاریخ تو بڑی چیکرڈ رہی ہوئی ہے. نہیں اسٹیٹمنٹ کیا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, ججوں نے, ہم وہاں موجود تھے, جان بچائی اندر سے کنڈیاں لگا کے وہاں سے بینچ کراس کر کے. تو یہاں بڑا کچھ ہوا ہے, بہت کچھ کہا گیا ہے. ریسنٹلی مریم بی بی اور نواز شریف وغیرہ جب یہ جلسوں میں کرتے رہے یہ باتیں, یہ ہوتی رہی ہیں. اس سے کم باتوں میں لوگ نااہل بھی ہوئے ہیں ابھی جن کا ذکر کر رہے تھے, طلال چودھری اور دانیال چودھری. اس سے بہت کم بات کی تھی, انہوں نے اتنی سخت نہیں تھی, اور کافی لوگوں کا, میرے جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو سزا زیادہ دی گئی. مگر یہ جو سکھر بلایا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جنراسٹی دکھائی ہے اور اگنور اس چیز کو کیا ہے, کیونکہ یہ بالکل ایشو جو آلریڈی ان پہ اوپر یہ الزام ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ججز ڈیوائیڈڈ ہیں, اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آدھے ججز جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے مخالف ہیں, اس کا مطلب ہے باقی ججز ہمارے حق میں ہیں. سو یہ ججز کے متعلق جب یہ کیا جا رہا ہے تو کسی نہ کسی کو لوور لیول پہ ہے, مگر سیشن کورٹ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ یہ چھوٹی عدالت ہے, تو وہاں اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا, اور وہ کنٹیمپٹ کی گولی ان کے بالکل کان کے پاس سے گزری تھی. وہ بہت زیادہ کلوز اس کے آگے تھے. الیکشن قسم کی توہین والا کیس کو اتنا سنگین نہیں تھا, مگر وہ اس وقت اگر وہ معافی نہ مانگتے, اور یہاں تک کہ وہ جسٹس زیبا کے عدالت میں بھی جا کے کیا, تو مریم بی بی کو بھی اس کے بعد نہ صرف کہ میرا خیال ایک اپولوجیٹک رویہ وہاں دکھانا پڑے گا, اور شاید ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا, اور شاید اس طرح کی بھی بات کرنی پڑے گی. عدالت یہ دیکھے گی کہ وہ آئندہ یہ بات نہ کریں, یہ کرنا پڑے گا. ایک سنجیدہ معاملہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.